अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने स्पेशल प्रोग्राम राह सुकून में। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उस मौजू का नाम है बैत क्या है। बैत के लिए क्या शराइत हैं, बैत की कितनी इकसाम होती हैं और बैत क्यों ली जाती है और बैत के बाद के मराहिल क्या होते हैं। हो सकता है हम आज के दिन ये टॉपिक कवर ना कर पाए, तो इंशाल्लाह अगर आज के दिन ये टॉपिक कवर ना हो सका तो नेक्स्ट वीक भी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बैत करने का मकसद क्या होता है। बैत करने का मकसद अपनी वफादारी और अतात का अहद करना और वो इल्म हासिल करना जो कि अल्लाह के नेक बंदों को अता हुआ। बैत बेसिकली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। जब इस्लाम ने गलबा पाया और लोग जोक दर जोक दीन इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए, तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर वो तमाम अहबाब बैत करते और आपसे वफादारी और आपकी अताअत का अहद करते। यही मिरास, यही सिलसिला आपके बाद आपके खुलफाओं को अता हुआ, जिन्हें हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं। उनके बाद ये सिलसिला ताबईन, तबा ताबईन और उनके बाद अल्लाह के उन नेक बंदों को अता हुआ जिन्होंने आपकी सोहबतें इख्तियार की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला आज तक जारी और सारी है और ता क़याम क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। बैत का मकसद ये होता है कि आप जिस रूहानी पेशवा की बैत कर रहे हैं, आपने उनकी अताअत करनी है, उनसे वफ़ादारी करनी है और उनसे वो उलूम सीखने हैं जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से और उनके बुज़ुर्गों ने अपने बुज़ुर्गों से। और ये कड़ी इसी तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर मिलती है कि उन तमाम बुज़ुर्गों ने अपने अपने बुज़ुर्गों से जो तरबियत हासिल करी, जो उलूम सीखे, वो तमाम चीज़ें आप लोगों तक भी पहुँचे। याद रखिएगा, बैत बहुत सारे लोगों में एक ये भी कन्फ्यूजन है कि बैत सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बुज़ुर्ग की जा सकती है, उसके अलावा बैत किसी और बुज़ुर्ग की नहीं की जा सकती। तो ऐसा नहीं है। याद रखें, बैत जो होती है वो 3 किस्म की होती है। बैत की पहली किस्म होती है बैत इरादत, यानी कि वो बैत करना जिसमें आपने अतात और वफ़ादारी का अहद कर लिया, और ज़ाहिर सी बात है बैत का मकसद इल्म सीखना है और उसको आगे पहुँचाना है। दूसरी जो बैत की इक़साम है वो ये है, उसको कहते हैं बैत तलब। बैत तलब आप किसी भी बुज़ुर्ग से हासिल कर सकते हैं। बैत इरादत वो है जो दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके काम आएगी। बैत तलब वो है कि आप दुनिया में किसी दूसरे बुज़ुर्ग से इल्म हासिल करना चाहते हैं। अब इसमें बहुत सारी जगहों पे कंडीशंस भी देखी जाती हैं।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے مرشد تک آپ کی رسائی آسان ہے، آپ آسانی سے ان سے تربیت حاصل کر رہے ہیں، تو آپ صرف انہی سے تربیت حاصل کریں۔ لیکن اگر آپ کی رسائی مشکل ہے، آپ ان تک نہیں پہنچ پاتے، تربیت نہیں حاصل کر پا رہے، تو آپ کسی بھی ایسے بزرگ کی بیعت طلب حاصل کر سکتے ہیں جن تک رسائی آپ کے لیے آسان ہو۔ لیکن اس میں دو باتیں اور دیکھنی چاہیے کہ اگر آپ کے پیر و مرشد حیات ہیں اور پھر آپ کو کسی دوسرے بزرگ سے بیعت طلب آپ لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی اپنے مرشد کی رضامندی بہت ضروری ہے، ان کی اجازت بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے پیر و مرشد ظاہری پردہ فرما گئے ہیں تو پھر آپ بیعت طلب جو ہے وہ کسی بھی بزرگ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری بیعت کی اقسام کیا ہوتی ہے؟ تیسری بیعت کی اقسام ہوتی ہے بیعت برکت۔ اب بیعت برکت کیا ہوتی ہے؟ بیعت برکت وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہیں، وہاں پر وہ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں، اور آپ بھی برکت کے لیے پہنچ گئے، اس محفل میں بیٹھ گئے جا کے، اور جب ان بزرگ نے اجتماعی طور پر بیعت لی تو آپ نے بھی ان کی بیعت کر لی، صرف اور صرف نیت یہ رکھ کے کہ میں ان کی بیعت برکت کے لیے لے رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں بیعت برکت، تاکہ اس محفل کی بھی برکت ملے اور ان بزرگ کا بھی، اور ان بزرگ کے ان کے جو بزرگان دین ہے، جو ان کا سلسلہ ہے، ان کے بزرگوں کا فیض بھی آپ کو باعث برکت عطا ہو۔ تو یہ تین قسم کی بیعت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی دیکھنے کو ملی ہے جو میں کلیئر کر دوں کہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، مجھ سے بھی ملے آ کے ایسے لوگ کہ جو اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے، اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو چھوڑ کر کسی اور مرشد، کسی اور پیر کے جو ہے وہ بیعت ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بزرگوں نے اس بات کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا ہے کہ آپ دنیاوی لالچ کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے آپ اپنے پیر و مرشد کو چھوڑ کر کسی اور بزرگ کے ہاتھوں بیعت ہونے کی کوشش کریں، اور آپ کا کسی بھی بزرگ سے بیعت ہونے کا مقصد بالکل بھی دنیاوی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دنیاوی لالچ وہ ہماری صرف اور صرف نفس کی خواہش ہوتی ہے، ورنہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے کہ ہم اس علم سے، اس علوم سے روشناس ہو رہے ہیں جو انبیاؤں کی میراث رہا ہے، جو جلیل القدر بزرگوں کی میراث رہا ہے، جو صحاباؤں کی میراث رہا ہے، جو تابعین تبع تابعین کی میراث رہا ہے۔ ہمیں وہ علوم حاصل کرنے کا موقع ملے، اس سے زیادہ بڑی نعمت کون سی ہوگی دنیا میں؟ اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کی دنیا بھی سنورتی ہے، آپ کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو وہ احباب جو چاہتے ہیں اس طرف راغب ہونا، جو خواہش رکھتے ہیں اس علوم کو سیکھنے کی، جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہی ہمیں کوئی مقصد مل جائے، تو میں ان تمام احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی جہاں بھی جدھر بھی ہے وہ صوفیت کو، طریقت کو پڑھے، سلاسل کے بارے میں پڑھے، اس کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جس سلسلے میں بھی آپ کا دل مطمئن ہو آپ وہاں پہ بیعت حاصل کر لیں۔
یاد رکھیں یہی ہمارے لیے فلاح کا ذریعہ ہے۔ بیعت کی شرائط میں آپ کو بتاؤں، بیعت کی اقسام میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور بھی اگر آپ لوگوں کے دلوں میں کوئی سوال ہے بیعت سے ریلیٹڈ تو آپ یوٹیوب چینل کے ذریعے، کمنٹس باکس کے ذریعے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیعت کی شرائط کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں بیعت کی شرائط، صرف بیعت کی کوئی شرط نہیں ہے، بیعت کی بہت آسان شرائط ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے شریعت کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے اخلاق پہ کام کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کسی کا دل آپ سے نہ دکھے، آپ نے اپنے بڑوں کا دل نہیں دکھانا ہوتا، اپنے سے چھوٹوں کا دل نہیں دکھانا ہوتا، اور کسی بھی سلسلے میں بیعت لیں، کسی بھی بزرگ سے بیعت حاصل کریں، آپ کی نیت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، آپ کی نیت میں لالچ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہونی چاہیے، آپ کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے اس بیعت کے پیچھے کہ میں بیعت حاصل کر لوں گا تو میری پسند کی نوکری لگ جائے گی، میرا کاروبار اچھا ہو جائے گا، میری پسند کی شادی ہو جائے گی، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بیعت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اصل کو پہچانیں، آپ اپنی روح کو پاک کریں، آپ اپنے باطن کی اصلاح کریں، آپ اپنے اندر سے خصائل رذیلہ کو ختم کر کے خصائل صالحہ پیدا کریں، اور یہ کام صرف اور صرف ایک روحانی پیشوا ہی کر سکتا ہے جس کے ہاتھوں آپ بیعت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود اس سفر سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ورکنگ جو وہ آپ پہ کریں گے، وہ ورکنگ ان پہ ان کے پیر و مرشد، ان کے بزرگ کر چکے ہوں گے، وہ اس راہ کے مسافر رہ چکے ہوں گے، ان کو اس راستے کا علم ہوگا، آپ کہاں غلطی کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے وہ سب وہ جانتے ہوں گے، آپ کو کس پریشانی سے کیسے نکالنا ہے وہ جانتے ہوں گے، آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، آپ کو ترقی کرانی ہے، آپ کے کس طریقے سے جو سلوک کے مراحل ہیں وہ طے کرانے ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے، کن کن مراحل پہ انسان گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے وہ بہترین طریقے سے جانتے ہوں گے، اور ظاہر ہی بات ہے انسان اگر گمراہ ہوا ہے تو ہمیں اس کی مثال ملی ہے نا، کہ بھائی فلاں انسان گمراہ ہوا تھا اس مرحلے پہ، تو مثال مل گئی کہ ہاں بھائی اس مرحلے پہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے، تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں کسی ایک روحانی پیشوا کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ہاتھوں پہ ہم بیعت لیتے ہیں تاکہ ہم اس سے وفاداری کریں، اس کی اطاعت کریں، اور اس سے وہ علم حاصل کریں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو عطا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری کی جانب سے میاں حضور کی زیر سرپرستی اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے، تو جو بھی مخیر حضرات ہیں، میاں حضور کے خلفاء، مریدین، محبین، متعلقین، میاں حضور کو سننے والے، چاہنے والے، دیکھنے والے، جو بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں وہ میاں حضور کے کال سینٹر پہ رابطہ کر کے اپنا حصہ شامل کرا سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کام میں تعاون کریں تاکہ آپ کی چھوٹی سی صحیح
کسی کا کئی دنوں تک کا دسترخوان سجا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس پروگرام میں مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔